अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास और चैनल है NTV जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं आप आज का लेटेस्ट शो लेके। आज का जो शो है वो बहुत ही स्पेशल है। वो शो है जी पाकिस्तान की विक्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान की जीत के हवाले से, जब पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को कैसे पछाड़ा और क्या हालत कर दी उसकी। और वो हालत ऐसी है कि आज तक वो मुँह छुपाता फिर रहा है पूरी दुनिया से। कहाँ नरेंद्र मोदी बैठता ही नहीं था अपने मुल्क के अंदर, तो आज वही मुतेंदर मोदी साहब जो हैं किसी मुल्क में जा ही नहीं पा रहे। आपने देखा होगा पहले दौरे पे दौरा था, इस दफा उसे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए दौरे पड़ रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन कर दी पाकिस्तान ने उसकी, उस ओवर कॉन्फिडेंट आदमी की। तो ये आज का शो स्पेसिफिक उस हवाले से होगा। एक चीज और आपको स्पेशल बताएंगे, DGISPR साहब ने कहा था कि 14 अगस्त को हम आपको कुछ एक खास दिखाएंगे, और साथ ही उन्होंने एक टॉन्ट भी किया जो बाजार लगा कि इंडिया को उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा कि फिर ये तुम ना कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था। तो वो क्या चीज हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर आपको कुछ चीजें याद करवाएंगे। 8 मई 2025 को अलीमा खान का एक बयान था, मैं आपको बताऊंगा वो बयान क्या था, कौन सा बंदा पाकिस्तान के साथ उस वक्त खड़ा हुआ था और कौन सा नहीं था, और कौन सा बाद में शामिल हो गया, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि लाहौर की जो बंदरगाह निकली थी उसका क्या हुआ, आजकल उस बंदरगाह पे किसका कब्जा है, तो ये भी जानिएगा। और ये होगी जी आज की हमारी सारी डिटेल स्टोरी। लेकिन इसमें एक खास चीज़ और एक ट्विस्ट है, वो ये है कि कुछ चीज़ें जो उस वक्त बिहाइंड द सीन या क्लोज डोर्स में चल रही थी, जो आपको नहीं मालूम होंगी कि ये बातें उस वक्त हो रही थी, चाहे वो डिप्लोमेसी में हो, चाहे पाकिस्तान को कोई कॉल कर रहा हो और रोक रहा हो, तो उस वक्त वो सिचुएशन क्या थी, किसने पाकिस्तान को रोका, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था। ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जो आज आप पहली दफ़ा सुनेंगे। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा, लेकिन साथ ही एक रिक्वेस्ट कि 1 मिलियन पे पहुंचने के हम बहुत करीब हैं और इसकी स्पीड अब आपने तेज़ करनी है पहुंचाने की। तो आपने हमारा लाजमी चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे तमाम लिंक्स ज्वाइन कीजिएगा। आप चॉइस साहब से मैं डायरेक्टली जाके पूछता हूं कि पहले तो हमें वो राज बता दें जो हमें नहीं मालूम, फिर बाकी डिस्कशन आगे करते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई। मैं चाह रहा था कि अब क्योंकि पहली सालगिरह है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने रखनी चाहिए। एक तो 6 और 7 मई के बारे में हमने पिछला जो एपिसोड था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान ने उनके 8 जहाज़ गिरा लिए और उनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट ग्राउंड होगी, तबाह होगी। उन्होंने समझा कि ये हमारी पूरी एयरफोर्स को उड़ा देंगे, लिहाजा वो फौरी तौर पे वहाँ से उन्होंने अपने जहाज़ों को हटाया और हटा के 300 किलोमीटर दूर ले गए। और उसके बाद ये हुआ कि अब इंडिया की बड़ी बेइज्जती होगी क्योंकि राफेल तैयारे गिर गए और फिर फुटेज आ गई। पाकिस्तान ने इवन उनके सिग्नेचर तक बताए और जो रेडार के अंदर थे तस्वीरें वो तक उन्होंने रिलीज़ की, सेटेलाइट के ज़रिए पिक्चर जो थी वो भी रिलीज़ कर दी। फिर उनके एयर हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले हुए, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर हमले हुए थे, वो भी पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दिया। और अब वो ज़ाहिर इंडिया तस्लीम करने के लिए तैयार तो था नहीं, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि तैयारे इंडिया के गिरे हैं और इंडिया वाकई बेइज्जत हो गया। अब 2 सतह पे इंडिया ने फिर काम शुरू किया। एक तो इंडिया का ख्याल ये था कि कहीं पाकिस्तान बदला न ले, क्योंकि हमने इनकी सरजमीन के ऊपर अटैक किया है तो कहीं बदला न ले। तो वो चाह रहा था कि दरमियान में कुछ सालस आए, दरमियान में कोई उसके दोस्त मुल्क आएँ और वो पाकिस्तान को रोकें कि जी आप बदला न लें, आपने जहाज़ गिरा लिए बस काफ़ी है और इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के एक तो जहाज़ गिर जाएँ और जब वो गिरेंगे तो हम दुनिया के सामने रख देंगे कि देखें हमने भी इनके जहाज़ गिराए, तो हम उसको ज़रा बैलेंस कर लेंगे अपनी जो शिकस्त है उसको। तो ये 2 चीज़ें जो थी उसके ऊपर वो फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा। अब कुछ दोस्त मुल्क है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का मैं नाम लूँगा। सऊदी अरेबिया को उन्होंने दरमियान में डाला और फिर उनके नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान आके उन्होंने यहाँ हमारे फील्ड मार्शल से बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर से बात की, फिर वो इसाक डार साहब के साथ आके मिले और इन्होंने कहा कि ब्रादर छोड़ें, लानत भेजें, हो गया बस ठीक हो गया, आपने बदला जो लेना था ले लिया आपने, है अब मज़ीद आप हमले ना करें। क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये 8 जहाज़ गिराए तो उसके बाद ये अनाउंस किया था कि क्योंकि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट किया है, हमारे हदूद के अंदर दाखिल हुआ है, 9-10 शहरों के ऊपर इसने अटैक किया, तो हमने इसका बदला लेना है। अलबत्ता पाकिस्तान ने ये कहा था कि उसके लिए टाइम लाइन जो है ना हम खुद फैसला करेंगे और जो बदला लेने का तरीका है वो भी हम खुद फैसला करेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली बदला क्यों नहीं लिया, तो उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के IMF के साथ डायलॉग चल रहे थे। पाकिस्तान ये चाहता था कि वो साइन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि IMF जो है बैकआउट कर जाए और फिर पाकिस्तान को ज़रा फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़े। और ये डायलॉग जो थे वो मुल्क से बाहर चल रहे थे और पाकिस्तान उसका इंतज़ार कर रहा था कि जो ही ये सिग्नेचर होते हैं तो उसके बाद हम अपना बदला ले लें। तो वो जो ही ये खुशखबरी आई पाकिस्तान को पास के हो गए हैं तो बस उसके बाद उन्होंने कहा कि लो जी ठीक हो गया, अब हमने अपना बदला लेना है। इस दौरान
یاد کیجیے گا ابھی بھی IMF سائن ہوا ہے ابھی سیم پچھلے سال سیم ٹائمنگ پہ سائن ہوا سیم ٹائم ظاہر ہے وہ ٹائمنگ سیم ہے نا جی. ٹائمنگ سیم. اچھا اب اس کے بعد اس طرح ہوا کہ انڈیا جو تھا نا وہ اس نے درمیان میں لوگوں کو ڈالا, درمیان میں ملکوں کو ڈالا. 3 ملک تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 4 ملک کہ آپ چھوڑیں جی, نہ کریں آپ. سعودی عربیہ UAE کی طرف سے, UAE ویسے پوری طرح انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت, اچھا, اور اس نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کی, پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی UAE نے, اور وہ مکمل طور پہ انڈینز کے کنٹرول میں تھا اس وقت. ڈرونز بھی ادھر سے گئے, ڈرونز بھی ادھر سے گئے تھے. وہ جو اسرائیل کے ڈرون تھے وہ اسرائیل سے UAE گئے تھے, UAE سے وہ انڈیا آئے تھے, اور پاکستان نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا. ہیرون جو ڈرون تھے لیٹسٹ تھے اسرائیل, اور اسرائیل کے ڈرون جو تھے UAE سے ہوتے ہوئے یہ ساری جو کنسائنمنٹ تھی یہ انڈیا پہنچی تھی, اور اس پہ پاکستان نے بڑا پروٹیسٹ کیا UAE سے. اور UAE کا یہ کہنا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم سمجھے شاید تجارتی سامان ہے, یہ آیا اور چلا گیا سارا, لیکن پاکستان کو پتہ تھا یہ تجارتی سامان نہیں ہے. بہرحال اینی ہو, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہ کریں آپ, امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں اس کو, بس جو ہونا تو ہو گیا ہے. لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا, اور جب صاف انکار کیا تو اس کے بعد پھر JD وینس کی آپ نے وہ گفتگو سنی ہوگی, اس نے کہا کہ اٹس نن آف آور بزنس, کہ انہیں محسوس ہوا کہ پاکستان نے باز نہیں آنا, اور پاکستان نے صاف انکار کر دیا تھا. اس نے کہا جی ہماری بےزتی ہوئی, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے, اور دنیا ساری ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے, لیکن ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, 30 لوگ مارے گئے ہیں ہمارے, اور ہمارے شہروں کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے براہ راست, تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کا منہ نہ توڑیں. تو پاکستان نے اپنا کلیئر ایک مائنڈ جو تھا پوری دنیا کے سامنے رکھ لیا. اب جب انڈیا کو یہ پتہ چل گیا جناب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے آج تک اپنی ڈیتھ چھپائی ہوئی ہیں, جو اٹیک میں ان کے لوگ مارے گئے انہوں نے نہیں بتایا, نہ ہی جو زخمی بھی نہیں بتایا, جن پائلٹس کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی نہیں بتایا ان کو, بلکہ ان کے جو پائلٹ مارے گئے تھے, اور پھر اس وقت بھی بہت سارے پائلٹ ایسے تھے جو ہسپتالوں کے اندر تھے. وہ شیوانگی سنگھ آج تک سامنے نہیں سامنے. پاکستان نے ان پائلٹس کے بارے میں بتایا کہ کس کس ہسپتال کے اندر کون کون ایڈمٹ ہے, یہ بھی بتایا گیا تھا. اچھا اس کے بعد اب اس طرح یہ ہوا کہ جو دلچسپ باتیں ہیں اس کے اندر وہ یہ تھی کہ اب جب انڈیا نے ایک سائڈ پہ تو پوری دنیا کو درمیان میں ڈالا, ان سے کہا جی کہ آپ اس کو روکیں کہ دوبارہ نہ کریں کیونکہ یہ نیوکلیر وار ہو جائے گی, بار بار انڈیا یہ کہہ رہا تھا. دوسرا اس نے جان بوجھ کے پاکستان کے اوپر حملے بھی شروع کر دیے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس ہوا کے اندر آئے, اور یہ ان کو میزائل مار کے 2-4 جہاز ہمارے گرا لیں, اور اس کے بعد پوری دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے بھی ان کے جہاز گرائے ہیں, اور یہ 8-0 کا ریشو نہیں ہے, 8-4 کا ہے یا 8-5 کا ہے یا 8-6 کا ہے. تو وہ تھوڑا سا سکور برابر کرنا چاہتے تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کے جہاز جو ہے کسی طریقے سے ان کی ایئر فورس ایکٹیو ہو. تو ہم بڑے چلاک تھے, ہم اس طرف گئے ہی نہیں, ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے جہاز گرانا چاہتے ہیں اور برابر کرنا چاہتے, تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کر لو یا جو کرنا ہے, لیکن ہم نے بدلہ لے کے رہنا. تو بہرحال قصہ مختصر کہ جب 8 تاریخ کو پھر انڈیا نے اٹیک کرنا شروع کر دیا پاکستان کے اوپر. ایک تو انہوں نے یہاں پہ اپنے ہیرون ڈرون جو تھے اسرائیل کے بنے ہوئے وہ 400 کے قریب لانچ کر دیے. جب وہ آئے پاکستان کی طرف تو شروع میں انہوں نے تباہی مچائی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لاہور کے اندر گرے ڈیفینس کے اندر, اور وہاں پہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہماری سائبر یونٹ تھی وہ ایکٹیو ہو گئی, اور اس سے پیچھے سے ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ ختم کر دیا, یعنی ان کے جو سگنل تھے وہ جیم کر دیے. اب وہ بالکل جو ہے نا آپ یہ سمجھو کہ لیم ڈکس کی طرح نا ہوا کے اندر لہرا رہے ہیں. اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے میزائل ان کے اوپر ضائع نہیں کرنے, ان کو کرنے دو. 4-5 گھنٹے اڑ کے جب ان کا فیول وغیرہ ختم ہو گیا, چارجنگ ان کی ختم ہو گئی, تو اس کے بعد وہ گرتے رہے, اور نیچے فوج جو تھی وہ دیکھتی رہی ان کو. جہاں جہاں جاتا تھا ڈرون وہاں سے اٹھا کے لے آتے تھے. کئی لوگ تو موٹر سائیکلوں پہ اس کو اٹھا کے لے گئے, اور کئی لوگوں نے اپنی جو عام گھریلو رائفل سی ان کے ذریعے اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ جو اسرائیلی ڈرون تھا بڑا مشہور, وہ ذلیل ہو کے رہے گا جس کو کہتے ہیں نا جی سارا. تو پاکستان نے اس کے اوپر اپنے میزائل ضائع نہیں کیے. البتہ اس طرح تھا کہ یہاں راول پنڈی کے اندر ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا تاکہ راول پنڈی جو ہے نا اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو. اینٹی ایئر کرافٹ گن سے کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہاں پہ میزائل بھی مارے تھے. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں نور خان ایئر بیس کے اوپر ان کے 2 میزائل آئے تھے, جس کو ایک لگ گیا اور دوسرا انٹرسیپٹ ہوا تھا, جس سے راول پنڈی کی طرف بہت دھماکہ ہوا تھا. لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی اور حملہ ہو گیا پاکستان کے اوپر. اب نور خان کے اوپر جو اٹیک تھا نا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ وہ سائبر یونٹ تھا, اور یہاں سے کنٹرول سسٹم تھا جو 6 اور 7 تاریخ کو جو پاکستان نے جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا تھا. اب اس کے سگنل اور ان کو مقام کا پتہ لگ گیا تھا, نشاندہی ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس لیے نور خان ایئر بیس کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس سینٹر کے اوپر, کمانڈ سینٹر کے اوپر اٹیک کیا تھا جو یہاں پہ تھا. لیکن پاکستان کا کمال یہ تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس کو نکال لیا تھا وہاں سے. یہ ہمارا جو کمانڈ سسٹم تھا نا وہ آن ویل تھا, وہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. وہ کنٹینر کے اندر تھا,
اور نیچے اس کے ٹائر لگے ہوئے تھے, ساتھ اس کے جو ہے نا پراپر ٹرکس کے اوپر لدا ہوتا تھا, اور اس کو مختلف جگہوں پہ لے جاتے تھے. اور جب یہاں سے نور خان سے آپریٹ ہوا تھا 6 اور 7 مئی کو, تو اس کے بعد یہاں سے اس کو نکال لیا تھا, یہاں کچھ بھی نہیں تھا, اسی لیے ان کے میزائل جو تھے وہ سڑک پہ لگے, وہ سڑک کے اوپر لگا, اور ان کا جو میزائل لگا تھا وہ سڑک کے اوپر لگا, کوئی ڈیمیج نہیں کر سکا. اور انڈیا کا خیال یہ تھا کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان کر لیا اس کا. اچھا, سرگودا کے اندر نا اس طرح تھا, ایئر فورس کا ہمارا ایک وہاں پہ بنکرز تھے جن کے اندر ہمارے کو نیوکلیر ویپن بھی پڑے ہوئے تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے انڈیا نے اٹیک کیا تھا. اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہوتی ہے یا فیسلٹیز ہوتی ہے یا ذخائر ہوتے ہیں نا, یہ دونوں ملکوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ جو کیرانا ہلز کی بات کرتے ہیں یہ وہ ہے, ہاں اسی سائڈ پہ. اچھا, یہ ویسے آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ 1984 میں جو کولڈ ہم نے کیا تھا نا, جو ٹیسٹ کیا تھا وہ بھی ازنی ہلز کے اوپر کیا تھا. اچھا, 19 مارچ کا مہینہ تھا 1983 تھی. اچھا, اور اس لیے یہ جو ہے نا یہ جو ہلز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے سرگودا کے ساتھ. تو فرسٹ کولڈ جو پاکستان نے ٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی یہاں پہ ہوا تھا, جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویپن ہے, خبردار جو کسی نے اس طرح دیکھا. وہ راجیو گاندھی کا واقعہ جو تھا اس کے بعد ہوا تھا کہ پاکستان نے اس کو کولڈ ٹیسٹ کر لیا تھا. اور یہ بھی یہیں پہ سرگودا کے اندر ہوا تھا. اور یہ کو مارچ کی تاریخ میرا 13 مارچ 1983 تھی, جس کے دن کے وقت کیا تھا یہ. اوکے, مطلب 1983 میں ہم نیوکلیر کیپیبل تھے, ہم نے ٹیسٹ کر لیا تھا. اب اس کے بعد صرف ہمیں ہارڈ ٹیسٹ کر کے اناؤنس کرنا تھا. وہ کولڈ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر یورینیم نہیں ہوتے, تو وہ جو نا کولڈ ٹیسٹ ہم نے کر لیا تھا. اچھا, یہ کوئی لیب ٹیسٹ ٹائپ میرا نہیں, پراپر ہوتا ہے, پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے, اسی طرح دھماکہ ہوتا ہے, ہر چیز ہل جاتی ہے ساری. اچھا, ہاں جی, لیکن اس کے اندر جو یورینیم ہوتی ہے نا اس کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ 90 گریڈ یا 90% پلس جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی, وہ عام نارمل یورینیم رکھی جاتی ہے اس کے اندر, جو بہت زیادہ تابکاری نہیں پھیلاتی. مطلب اس میں کوئی پاور کم کی جاتی ہے اس کی؟ نہیں, اسودہ یورینیم میں ہوتی ہے, بغیر اسودگی. چلو ٹھیک ہے کہ یہ سائنٹیفک ایشو ہے. تو بہرحال اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے نا اپنے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے کو انفارمیشن دی جاتی ہے پراپر, کہ کہیں نادانستگی میں بھی اس کے اوپر اٹیک نہ ہو, کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ نیوکلیر وار سٹارٹ ہو گئی. لیکن اس وقت انہوں نے جان بوجھ کے سرگودا کے اندر ہمارے وہاں پہ ہٹ کیا تھا, لیکن وہ بنکر بہت نیچے تھا, یہ کچھ بھی ڈیمیج نہیں کر سکے. لیکن یہ پاکستان کی انتہا کی انسلٹ تھی. پاکستان نے کہا کہ نہیں, اب نہیں ہم نے چھوڑنا بالکل. لیکن وہ اگین یہ ہے کہ پھر IMF کا ہم انتظار کر رہے تھے جو بھی ہو, اور اس دوران انہوں نے میزائل مار لیے. پھر اس طرح ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کیے انہوں نے. ایک ایئر بیس کے اوپر جو ہمارا جہاز تھا وہ ڈیمیج بھی ہوا, وہاں پہ ہمارا ایک پائلٹ شہید بھی ہوئے, دیکھو ان کا جنازہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا سارا. تو اس کے بعد جناب یہ سارا معاملہ چلتا رہا. اس دوران ہمارے ایک منسٹر ہے, ان سے غلطی بھی ہوئی, اور اس کے بعد کیونکہ امریکن ایمبیسڈر جو خاتون ہے نٹالی جو ہے نا, وہ یہاں پہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں, وہ بہت زیادہ ان کا کام یہ ہے, صبح اٹھتی ہیں اور اس کے بعد گھومنا پھرنا شروع کرتی ہیں, ایک منسٹری دوسری منسٹری تیسری, اور بہت تیز خاتون ہے ویسے, یہ ایز اے ڈپلومیٹ اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو بہرحال ہمارے ایک منسٹر نے غلطی بھی کی, اس نے اس سے پوچھ لیا اس نے کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے. تو اس نے کہا کہ بیسیکلی تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے, لیکن انتظار کا وقت ختم ہو گیا, بس یہ کسی وقت بھی ہو جائے گا. تو اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ آج رات ہی ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی غلطی منسٹر سے ہوئی, جس نے پھر انہوں نے انڈیا کو پاس آن کر دیا کہ جناب یہ آج ہی اٹیک ہو رہا ہے. اور جب یہ ہوا تو انڈیا نے اپنی طرف سے کام شروع کر دیا, انہوں نے پہلے سے اسٹرائک شروع کر دی. تو پاکستان کا کام انہوں نے آسان کر دیا. بہرحال اس سے پہلے یہاں پہ PF کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی, جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ PF ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے اندر, جس کے اندر پرائم منسٹر بھی تھے, وزیر خارجہ بھی تھے, فیلڈ مارشل بھی تھے, اور ایئر چیف بھی تھے, کہ ہم نے تیاری مکمل کر لینی ہے اور کس نے کس وقت کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد نماز فجر ہوئی, وہ پڑھی گئی, اور فیلڈ مارشل نے اس کی امامت کروائی, اور اس کے بعد پھر بنیان المرصوص کا نام دے کے, ٹائٹل دے کے بس کہا جی بسم اللہ کریں. اور سب سے پہلے پھر ایئر فورس نے اٹیک کرنا شروع کیا. ایئر فورس نے ایسا اٹیک کیا جی کہ بس آپ کچھ نہ پوچھیں. اس دوران جو S-400 ان کا جو ڈیفینس سسٹم تھا, جو اس کو اڑایا نا پاکستان نے, وہ بھی کمال ہی کیا پاکستان نے. اور اس سے پہلے اس طرح تھا کہ ان کے جو براموسٹ میزائل تھے نا, انہوں نے پاکستان کے اوپر داغنے شروع کیے تھے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ اٹیک ہونے لگا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے میزائل جو تھے نا پاکستان کے اوپر داغنے شروع کر دیے تھے. کچھ میزائل ہمارے لگے بھی, نور خان ایئر بیس کے اوپر بھی لگا, وہی تھا. اس کے بعد پاکستان نے ان کے میزائل جو تھے ان کو ہیک کر لیا. اچھا, ہیک کر کے اب آپ دیکھیں ذرا, یاد کریں کہ اس رات کو نا بہت سارے ان کے اپنے میزائل جو تھے پنجاب کے اندر گرتے رہے تھے بہت سارے علاقوں میں, اور وہ کہہ رہے تھے, امپریشن دے رہے کہ پاکستان نے حملہ کیا, جبکہ ان کے اپنے میزائل تھے. برہموس سے پاکستان کے پاس برہموس ہے نہیں, ایک اور سائڈ پہ بھی گئے تھے, تو ان کو وہ گرتے رہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے ہیک کر کے وہیں پہ گرا دیے تھے, وہ پاکستان کی طرف آنے نہیں دیے کچھ افغانستان, اور ایک افغانستان بھیج دیا تھا اوپر سے گزار کے پاکستان نے, کہ لیں یہ آپ بھی اپنا تحفہ قبول کریں. تو یہ اس وقت پاکستان نے کیا, اور اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا انڈیا کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
میزائل ہمارے ہیں اور وہ ہمارے پنجاب کے اوپر ہی گر رہے ہیں. اور پاکستان نے پنجاب کے اوپر حملہ, کسی سیولین آبادی کے اوپر پاکستان نے حملہ نہیں انڈیا نے شور مچا دیا تھا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا, حملہ کرتے جبکہ ان کے اپنے میزائل وہیں راؤٹ ہو گئے. اور آج تک وہ جو ہے اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے, اس پہ مکمل خاموش ہے کہ اس رات کس کا حملہ ہوا تھا, کیونکہ میزائل ہی ان کے اپنے تھے. اور پھر پاکستان نے بتایا بھی دنیا کو کہ یہ دیکھیں ان کی کارکردگی, اپنے میزائل اپنے شہریوں پر مار دیے تاکہ پنجاب ناراض ہو جائے پاکستان کے ساتھ. وہاں بلکہ بہت عجیب و غریب سی صورتحال تھی. وہاں سے جو پنجابی سکھ تھے نا, ان سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے حملہ کیا, تو وہ کہتے تھے نہیں یہ مودی نے حملہ کیا. وہ بڑے بڑے کلپ آئے ہوئے ہیں. ایک بابے سے پوچھا بلکہ کہ کیا یہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر, تو اس نے بڑی واہ سی پنجابی سی زبان میں یہ کہا, اس نے کہا کہ اگر اس کو تک شوق ہے تو یہ کر لیں, دوبارہ وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا. میں وہ الفاظ بتا نہیں سکتا بابے کے, انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا میرا خیال ہے, کوئی نہ کوئی لوگ سمجھ جائیں گے, سب نے دیکھا ہوا ہے. تو وہ اس ٹائپ کی صورتحال وہاں پہ ہو گئی. اچھا اس کے بعد جب پھر ایئر فورس نے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دی, جو S-400 جو مارا گیا نا وہ بڑا کمال تھا. وہ یہ تھا کہ انڈین اس طرح کرتے تھے کہ وہ اس کو نکال لیتے تھے وہاں پہ اور نکال کے کسی اور جگہ لے جاتے تھے, پبلکلی نکالتے تھے. اور جب نکالتے تھے تو سب خبریں آ جاتی تھی کہ وہاں سے انہوں نے موو کر دیا اس کو. آدم پور تھا میرا خیال ہے شاید, آدم پور میں. اور اس کے بعد اس طرح کرتے تھے لیٹ نائٹ دوبارہ لے آتے تھے وہاں پہ, اور دوبارہ لے آتے تھے. اور پاکستان کو یہ پتا تھا کہ یہ اس قسم کی چلاکی کر رہے ہیں, یہ نکالتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لے آتے ہیں, وہیں پہ رکھتے ہیں. پاکستان لائیو دیکھ رہا تھا. وہ کئی وجوہات, ایک تو ہیک کیا ہوا تھا سسٹم بنا, دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا جو تھا نا وہ بڑا ایکٹیو ہے. تو جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہو نا, میں نے کیونکہ ان کا دیکھا سسٹم کہ انڈیا کے اندر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں نا وہ سارے کے سارے یہ مانیٹر کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. اس وقت بہت زیادہ مانیٹر کیا جاتا تھا. اب کی کیا صورتحال ہے یہ نہیں مجھے پتا. بہت نوجوان لڑکے جو تھے ان کے سامنے اسکرینیں لگی ہوئی تھی ہزاروں کی تعداد میں. تو ان کے پاس کوئی, ہر بچے کے پاس کوئی 100 150 اکاؤنٹس تھے, تو وہ ان کو دیکھتے رہتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا اپڈیٹ آ رہی ہے. تو اب یہ جو سوشل میڈیا نا یہ ایک بڑی تباہی ہے کہ جب بس کوئی چیز نکالی جاتی ہے کسی جگہ, کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپنے کسی نہ کسی چینل کے اوپر لگا دیتا ہے, تو پاکستان یہ مانیٹر کرتا رہتا ہے. رات کے وقت بھی جب واپس آتا تھا تو وہ جب ٹرک آتے تھے نا اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واپس آیا سسٹم, کیونکہ اتنے ہیوی ٹرکس جو ہیں خالی تو نہیں آ سکتے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی. دوسرا ٹائر جو ہیں دبے ہوئے ہیں یا اٹھے ہوئے ہیں, وہ سب چیز پتہ لگ جاتی ہے, کیلکولیشن انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو S-400 کو پھر انہوں نے مارا, پھر وہ PL-15 سے, اور بڑا خوفناک طریقے سے. انہوں نے PL-15 سے نہیں مارا جو صاحب اس وقت, انہوں نے JF-17 تھنڈر سے اٹیک کیا تھا جو ایئر ٹو سرفیس میزائل تھا, وہ انہوں نے مار کے اڑا دیا تھا. آپ کو پتا کہ S-400 جو ہے یہ سب سے بڑا ناک آؤٹ پنچ تھا. اس کے بعد انڈیا نے ہتھیار ڈال دیا. اس کی وجہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اس کے اوپر ایک کلاؤڈ پیدا کر دیا تھا پاکستان نے ایسا کیا تھا کہ اس سے پہلے اپنے ڈرونز بھیجے تھے, اور ڈرون ہمارا بہت ہی سستا تھا. یہ ڈرون جو تھے نا ترکی کی مدد سے ہم نے بنائے تھے, ترکیہ کی مدد سے, اور اس کے اوپر جو انجن لگا ہوا تھا CD-150 کا, نہیں CD-70 کا لگا تھا, $1,000 کا, $1,000 کا وہ آتا ہے. تو اس سے پاکستان نے بنائے ہوئے تھے, اور سارے کامیکازی تھے سارے. اور اس کے اندر جو اس طرح ہوا تھا کہ نا پورا کلاؤڈ ان کے نا ریڈار کے اوپر کریٹ کر دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو S-400 کو کس کس کو اڑانا ہے, کس کس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے, اتنا کلاؤڈ پیدا کر لیا تھا. اور اس کے بعد جو ڈرونس ہیں نا پھر دلی تک بھیجے پاکستان نے, ایون دلی کے اوپر مودی کے گھر پہ اڑتا ہے, مودی کے گھر پہ, ایون پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے جو وہاں گیا, پرائم منسٹر آفس پہ گیا ان کے گجرات میں. اور جو تھے نا ڈرونس بھی پاکستان نے کمال یہ کیا کہ وہ بہت اوپر چلے جاتے تھے, کو 20,000 30,000 کی فٹ کی بلندی پہ چلے جاتے تھے, اچانک نیچے آتے تھے, اور جب نیچے آتے تھے شر کی آوازیں آتی تھی, ایسا ٹرین کی آوازیں آتی تھی ساری نا. تو وہ جو ٹرین کی آوازیں تھی نا ایک دم ڈر جاتے تھے لوگ کہ یہ کیا ہوا ہے, اور پھر ایک دم اوپر چلا جاتا تھا, ہائے مودی کر کے اوپر چلا جاتا تھا. تو وہ کس کس کو روکیں کیا کریں, تو ایک پورا ڈرامہ وہاں پہ چل رہا تھا. اس کے ساتھ پھر یہاں سے پھر انہوں نے مارنا شروع کیا جو اس کو. پھر بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہماری پوری ایئر فورس اڑا دیں گے, تو اس سے بہت زیادہ وہ ڈر گئے. اور صبح تک جو نا 4-5 گھنٹے انہوں نے تباہی پھیر دی پاکستان نے. پھر آرمی نے الفتح جو تھے نا اس سائڈ سے فتح 1 فتح 2 جو تھے نا دونوں چلنے شروع ہوئے, اور اس سائڈ سے بھی تباہی. اور دوسرا یہ پسند کرتا یہ تھا کہ ایک جگہ سے میزائل لانچ کرتا تھا, اور اس کے بعد وہ ساری بیٹری چینج کر کے دور لے جاتے تھے, موبائل لانچر تھے سارے. اور بلکہ ایسی ایسی تصویریں بھی چلی اس زمانے میں, فوٹیج چلی کہ لوگ ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دوبارہ اٹیک ہوگا ان کی طرف سے, لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کے نا پبا پا جس کو کہتے ہیں, اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے, اپنی نگرانی میں چلا رہے ہیں سارے. پھر وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں لوگ ہیں, اور پھر وہ جو سولجر سے بتا کے جاتے تھے بیٹا یہاں نہ بیٹھو, یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ اب ہم نکلنے لگے ہیں, یہاں پہ میزائل آئے گا ان کا. الیکٹرانک سگنیچر آ جاتا ہے. اور اس کے تحت پھر پاکستان نے کوئی کمال ہی کر دیا جو اس میں. پھر یہ ہے کہ امریکنز کو ایکٹیو کیا انڈیا نے, بلکہ ترکیہ کو رابطہ کیا, ایون چائنا سے کہا انہوں نے, ترکیہ سے, UAE کو, سعودی عربیہ کو. اور صبح 8 بجے کے قریب 8 بجے میں کچھ 10-15 منٹ تھے تو پہلا فون جو تھا سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار صاحب کو آیا,
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ برادر جو ہے نا کافی ہو گیا ہے اور انڈیا جو ہے نا بالکل گھٹنوں پہ آ گیا اور انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے، تو اب آپ شہزادہ فیصل جو ہے، شہزادہ فیصل، اور اب آپ نہ بس کرو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات اور کر یہ کے جو آپ کو ہے شہزادہ فیصل ایک رات پہلے رات 9 بجے اچانک نکلے تھے پاکستان سے، یہ پاکستان میں تھے، یہ پاکستان 9 میں وہی تاریخ میں نے کہا جو سعودی عرب سے وہ آئے تھے نا، تو پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ یہاں کسی وقت بھی جنگ اور یہ ہمیں روکنے آئے تھے، نہیں روکنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا نہ کریں. تو پاکستان نے ان سے کہا تھا مدد کر لی تھی کہ آپ بھائی ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے آپ کو، لیکن یہ ہماری بے عزتی ہوئی آج، اگر ہم خاموش رہے تو ہماری قوم ہمیں چھوڑے گی نہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو تھا نا جو ان کے وزیر خارجہ وہ تھے نائب وزیر خارجہ، تو وزیر خارجہ نے رابطہ کیا صبح اسحاق ڈار صاحب سے. تو اسحاق ڈار صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر امریکنز جو تھے ان کا رابطہ جو تھا فیلڈ مارشل سے تھا، اور جے ڈی وینس کا مارکو روبیو کا فون آیا اور ریگولر انہوں نے کہا جی بس کریں اب نا. بار بار ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا انڈیا کا، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں نیوکلیر وار نہ سٹارٹ ہو جائے، تو آپ یہ نہ کریں. پھر یہ پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نا اس کو بند کر دیتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. مین وائل پھر دوبارہ ان کی طرف سے فون آیا، انہوں نے کہا جی آپ کا جو ایئر چیف ایسا لگتا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو مسلسل ماری جا رہا ہے، اس پہ رک ہی نہیں رہا. تو فیلڈ مارشل نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میں اس کے بعد کرتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تقریباً کہ 10 سوا 10 بجے سیز فائر ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اب انڈیا کی نے اس طرح سے سیز فائر کا اعلان کرنا تھا، لیکن وہ پھر اس کو لنگر آن کرتے 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 آپ پھر شام تک لے گئے کیونکہ اس دوران پاکستان جو تھا نا وہ اٹیک کرتا رہا. 12 بجے کے بعد ویسے اٹیکس جو تھے نا وہ کم ہو گئے. پھر جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کا جو سیکرٹری خارجہ تھا کس طرح مایوس ہو کے، اس سے پہلے جو تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ گفتگو کرتے رہے. وکرم مسری اس سے پہلے بہت انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن جب پاکستان نے کھڑکانا شروع کیا تو وہ پھر آپ کے سامنے تھا. اس سے پہلے جو میڈیا جو کچھ کرتا رہا تھا وہ آپ کے سامنے. لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ بھی ہوا، کراچی کے اوپر بھی قبضہ ہوا، اسلام آباد کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. سویا ہوا تھا میں، انڈیا سے ایک جرنلسٹ کا فون آیا کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا. میں نے کہا نوکر یار، اس نے کہا ہو گیا. پنجابی دوست ہے ہمارا دلی میں بھی ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے. باہر نکلا کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز ویسے کی ویسے. اور میں نے کہا بیوقوف آدمی یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، گاؤں ماتا پھری جا رہی ہے، ہو گیا یار ہو گیا ادھر. میں نے کہا یار نہیں ہو اللہ کا واسطے کس چکر میں پڑ گیا یار تو ہے. تو وہ اس ٹائپ کی صورتحال تھی کیونکہ رات کو جب ہوا تھا نا یہ جب اٹیکس وغیرہ تو میں بھی سو گیا تھا، سارے سو گئے تھکے ہوئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ صبح دیکھتے ہیں کیا. 2-3 دن سے سوئی نہیں تھے صبح جو بعد جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے جی پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جہاں جہاں پاکستانی تھے ٹیکسی والوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بلے بلے ہو گئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو عزت دینی شروع کی پاکستان کو، 1 سال ہو گیا عزت رکی نہیں رہی. اس دوران کیونکہ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جے ڈی وینس کو راضی کیا تھا. اب اس کے بعد پاکستان نے کریڈٹ دیا کہ امریکہ کو اس سے جنگ روکی اور اس کے کہنے پہ ہم نے اس کا سیز فائر تسلیم کیا انڈیا کا. اور نریندر مودی بیوقوف اسے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ تو پاکستان کی خواہش پہ ہم نے روکا ہے. تو اس کے بعد کام خراب ہو گیا. آپ یہ دیکھیں جو صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہمیں عزت دینی شروع کی اور جو نریندر مودی کی لوٹنی شروع کی وہ 1 سال ہو گیا نہیں رک رہا. دونوں سلسلے جاری ہیں. جو صاحب یہ جو S-400 جب تباہ ہوا تھا نا یہ بہت بڑا کام ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد انڈیا ہو گیا ڈیفینس لیس. اب تو یہاں سے روڑا بھی مارو گے تو سیدھا جا کے لگ رہا ہے. تو انہیں پتا تھا یہ جتنے میزائل ماریں گے اب سیدھے ہمیں آ کے لگ رہے ہیں، ہم روک بھی نہیں سکیں. نہیں اصل میں جو کمانڈ سینٹر تھے نا ان کے ایئر فورس کے وہ جب پاکستان نے تباہ کرنے شروع کیے نا اسے ڈر گئے وہ. انہیں یہ تھا کہ ہماری پوری ایئر فورس اڑا دیں گے سر. اچھا. اور یہاں پہ نا یہ چیف کی ایک تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے جو آفیسر اورنگزیب صاحب تھے نا ایئر وائس مارشل تھے نا ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے انڈیا کی بیشنگ نہیں کرنی، ان کی ایئر فورس کی بیشنگ نہیں کرنی. وہ لڑے ہیں، ان کا پولیٹیکل مسئلہ ہے، وہ ان کے پولیٹیشین نے ان کو بے عزت کیا ہے. تو ہم نے ٹھیک ہے ہم جیتے ہیں لیکن گریس کے ساتھ رہنا ہے. تو پاکستان نے کوئی بیشنگ نہیں کی کسی نے کہ آگے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا ہم نے یہ کیا. شاہ صاحب ایک ہمارا آرمی ایک ہمارے ایئر چیف ہیں، ایک ان کے ایئر چیف ہیں اے پی سنگھ آلویز پھودو سنگھ جنہیں میں کہتا ہوں یار آتے اب ان کی حالت اب یہ دیکھیں 3 مہینے بعد اٹھ کے اچانک انہیں یاد آیا میں نے پاکستان کے جہاز گرایا. ہم نے جہاز گرایا تھا بس. اگر شرم ہوتی ہے اگر نہ سوتے تو پھر نہیں تباہ ہونے تھے. اچھا پھر یہ سیز فائر جو ہوا نا اس کے اندر ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان نے بہت سارے علاقے تھے جو پاکستان ان کے اندر گھس گیا ہوا تھا انڈیا کے. تو اس کے پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں سر. اچھا. اور کوئی ایک جگہ ایسی بھی تھی کشمیر کے اندر کہ جہاں پہ مجاہدین جو تھے نا انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا. پھر انہوں نے انڈیا نے درخواست کی کہ ہم وہاں پہ اٹیک کرتے رہیں گے لیکن اس کا آپ نے جواب نہیں دینا. تو اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیں کہ 10 تاریخ کو ہم نے شام کو کہ جنگ ختم ہو گئی چلے گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی جو ابھی وہ ہمارا جو ہے نا موسٹ فیورٹس میں پڑی ہوئی ہے کہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی. وہ جنگ دوبارہ اس لیے سٹارٹ ہوئی تھی کہ انڈیا نے درخواست کی تھی کہ یہاں پہ قبضہ ہو گیا ہوا ہے اور وہ قبضہ پاک فوج نے نہیں کیا تھا، لوگوں نے کر لیا تھا جا کے. اچھا یہ ان کو ہٹانے کے لیے 11 تاریخ کی رات کی ایک ویڈیو رات کی وہ اب بلکہ اس کو میرا خیال ہے دوبارہ جو ہے نا اس کو سٹار کر دیں آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ پاکستان سے انہوں نے ریکویسٹ
ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری بےزتی بہت ہوئی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا یہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. واہ بڑی بےزتی انہوں نے کم کرا لینی تھی اپنی. اچھا جو صاحب ایک چیز ہے اور کہ 8 مئی 2025 کو علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا جی کہ جنگ ہو رہی ہے پاکستان نے جہاز گرا دیے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کوئی جہاز نہیں گرائے کوئی کچھ نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں ہو رہی یہ نریندر مودی اور ان کی ملی بھگت ہے. ملی بھگت صحیح ہے. ہاں سال ہو گئے ہو سکتا ہے چل رہی ہو ملی بھگت. مسئلہ صرف یہ ہے چوہے صاحب کہ کیا یہ چیزیں ہمیں بھولنی چاہیے کبھی یار دل اس بڑا نے کیا کردار ادا کیا. قومیں جو ہوتی ہیں دل بڑا کرتی ہوتی ہیں دل بڑا کرنا چاہیے. چوہے صاحب اس میں دوسرے والے کو حوصلہ بھی تو دے رہے ہیں نا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو کل کو معاف ہو جاؤ. نہیں ایسا نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہوتی لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے نا اس کا بھی تو دیکھو نا یار. ویسے کمال اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ لوگ جتنا اس وقت پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں جیلس ہو رہے ہیں آپ کو ہمیشہ دشمن. اب یہ 14 اگست کو کیا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے نا 14 اگست کو میرا خیال ہے کوئی بڑا لانچ کر رہا ہے پاکستان کو چیز. کیا لانچ ہو رہا ہے اب مجھے ویسے آنیسٹلی نہیں پتا. میں آپ کے ذہن میں ہے کوئی چیز بڑا جہاز ہو سکتا ہے کوئی بڑا جہاز J-35 ہے ہو سکتا ہے J-35 پاکستان کو مل جائے. J-35 ہے ایک پاکستان 5th جنریشن پلین ادھر سے بھی بنا رہا ہے پاکستان اور ترکی مل کے بنا رہے ہیں کان کے نام سے ہو سکتا ہے وہ کان تو نہیں میرا خیال ہے J-35 مل جائے گا پاکستان. J-35 آپ کو لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست کو جب وہ پریڈ ہوتی ہے نا اس کے اندر ایئر فورس کی طرف سے بھی دستے ہوتے ہیں جو اسلامی پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے J-35 پاکستان کو مل جائے. کوئی بڑا میزائل خطرناک قسم میزائل تو پاکستان کے پاس پہلے ہی بہت ہے. پاکستان کے پاس میزائل بہت ہے. آپ مجھے لگتا ہے J-35 جو ہے نا وہ پاکستان کو ملنے والا ہے اور 14 اگست کو پاکستان اس کا مظاہرہ کرے گا مجھے لگتا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک چل تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.